औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा नफ़ीस। दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। रब ताला आपको आपके सभी अपनों को दो जहाँ के शर से महफूज रखे और दो जहाँ का तमाम तर खैर आपके नसीब में करे, और हम सबको जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात जो है उनके साए में अपने आप को तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल अफेयर के पर्सपेक्टिव में हम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में होने वाली तफरकाबाजी है, जिसकी आड़ में जो है दुश्मन जो है वो यजीद को भी जो है अपने लिए एक मुकद्दस मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अहले सुन्नत और तशय्यो जो है बहन भाइयों में जो है नफरतें और आग लगाने की जो एक फितना जो है खड़ा किया जा रहा है, ताकि मुल्क को कमजोर किया जा सके, मुल्क की बुनियादों को कमजोर किया जा सके, और इसमें मौजूद जो है दुश्मन अपना जो है फ़ायदा उठा सके। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जहालत की वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं। अगर आज हमारे मुल्क में इल्म आम कर दिया जाए और जो है गुफ्तगू के आदाब सिखा दिए जाएँ, और बर्दाश्त और सब्र जो है वो उसकी तरबियत कर दी जाए, और बताया जाए कि आप दलील के ऊपर अपनी बात रखें और दलील के साथ सुनें और समझें, तो यकीनन बहुत से मसाइल का हल हो सकता है। आज दुश्मन जो हमारे मुल्क में फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो यकीनन हमारे अवाम की उस जहालत का फ़ायदा उठाते हुए कर रहा है, जो फ़िक्री तौर पर और अक़ली तौर पर जो है मौजूद है, और जिसकी वजह से वो गलियों में, मोहल्लों में शिया काफ़िर के नारे लगाते फिर रहे हैं, इबादतगाहों की तौहीन की जा रही है, और कहीं जो है दोनों को ही कत्ल गारत गरी का निशाना बनाया जा रहा है। इन्हीं सब मौज़ूआत पर बात करेंगे कि आखिर ये फ़िरक़ावारियत जो है ये कहाँ से पनप के आई है, और कौन इसको जो है हवा दे रहा है, और इससे क्या फ़ायदे उठाना चाह रहा है, और क्यों हुकूमत खामोश है इसके ऊपर, और क्यों और अवाम का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, और अवाम की जो फ़िक्र और सोच इसके मुतल्लिक क्या होनी चाहिए, और उन्हें किस तरीके से बसीरत के साथ एक-दूसरे के साथ हम-आहंगी के साथ जुड़ कर रहना चाहिए, और ये कि किस तरीके से इन तकफ़ीरी अनासर को, इन नुसैरी अनासर को अपनी सफ़ों से निकाल बाहर करना चाहिए, ताकि जो है हमारा मुल्क अमन और सलामती का जो है वो गहवारा बन सके। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। बढ़ते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ। जी नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही मोहतरम मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि इस वक़्त मज़हबी जो फ़िरक़ावारियत हमारे मुल्क में फैली हुई है, उस मुनासबत से हमसे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि सैयद हसनैन सैदी साहब जर्नलिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हुए हैं, और सैयद आरिफ रिज़वी साहब लंदन से हमारे साथ शामिल हुए। अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले मैं बढ़ूँगी हसनैन सैदी साहब आपकी तरफ, और मैं जानना चाहूँगी कि इस वक़्त करंटली जो पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत की सिचुएशन है वो क्या है? फिर उसी पर हम आगे बिल्ड करेंगे। दरअसल में पाकिस्तान में इस वक्त जो फ़िरका वाराना हालात हैं, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। पाकिस्तान इस वक्त सुपर ताकतों का मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका और चीन, इन दोनों का मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका में ट्रंप इस वक्त जा रहा है और इसराइल को तस्लीम, जो उसके इंतखाबी मंशूर के वादे थे, वो अपने उस वादों पर अमल पैरा होने के लिए, उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए उसने जो अपने जो पुराने दोस्त थे, आले सऊद के जो अफराद थे, उनसे जो उसने उनको तस्लीम कराने का सिलसिला शुरू किया है। असल में ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। अगर हम इसमें पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत की सूरत हाल को देखें, तो ये शुरू इसका हमें पता चलता है कि जब मौलाना फजल रहमान अपना धरना लेकर इस्लामाबाद पहुँचते हैं, तो वो किस तरह पहुँच जाते हैं, और इसके आगाज़ का हमें सिर्फ वहाँ से भी मिलता है, जब कुछ अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले असेंबली के अंदर एक बिल मूव कराया जाता है, जो मुतनाज़ा बिल मूव कराया जाता है, जिसमें मुतनाज़ा शिकें थी और उसमें फ़िरका वारियत को हवा दी गई। लेकिन जो शिया कौम थी, उसने उस पर रिएक्शन शो किया। अब इसराइल को तस्लीम करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त इस मुल्क में सिवाय शिया कौम के कोई नहीं है। तो अब इसके लिए, क्योंकि जब से इस सऊदी अरब ने और अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया, सबसे पहले हमें यहाँ इस मुल्क में मौलाना फजल रहमान की तरफ से इसके सबसे पहले ये बयान आ गया था कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। मुफ्ती मुनीब, जो आज तक कभी तहरीक लब्बैक के खिलाफ थे, आज उनके साथ मिलकर वो हमारे खिलाफ
तमाम इसमें फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं, वो तमाम बरेलवी उलमा भी जो मखसूस एजेंडे पर कार फरमा थे, इससे पहले इस फ़िरका वाराना अमल के हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उन्हें हवा दी गई है। और ये सिलसिला सऊदी मुलाकातों के, पाकिस्तान में जो सऊदी अफराद की मुलाकातें हुई हैं, सऊदी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद से ये सिलसिला जोर पकड़ गया है। और इसके बाद से इस्लामाबाद में, कोहाट में, मुख्तलिफ इलाकों में जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, अब ये फसाद पंजाब में भी फैल रहा है। और इस सिलसिले में कराची में रैली निकलती है, दिन दहाड़े रैली निकलती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमती इदारों की खामोशी हमें क्या पैगाम दे रही है कि हुकूमती इदारे या तो बेबस हैं, हम उन्हें बेबस नहीं समझ सकते कि वो बेबस हैं। वो सिर्फ एक तरफ वो सिर्फ इसकी चश्म पोशी कर रहे हैं कि ये चीज पनपे, और जब ये पनपेगी तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसका नतीजा ना सिर्फ ये कि इसका नतीजा एक तो ये निकल रहा है कि ठीक है कि हमारे गले कटेंगे, हाँ कटेंगे, हमारे गले अजल से कटते आए हैं, लेकिन इसके बाद इसका पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर होगा। आप FATF का क्या करेंगे, वहां से ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। और बड़ा जो ये गेम अमेरिका और इसराइल की है, चीन इसमें इस अमेरिका और इसराइल को यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं, और इसी मकसद के लिए CPEC को नाकाम बनाना है, क्योंकि CPEC पाकिस्तान की किस्मत को, CPEC के में चाइना के नो डाउट अपने मफादात हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और अब अगर यहाँ पे फसादात की आग फैलती है, खसूसन उन इलाकों में जहाँ से ये रूट गुजरेगा, और ये आग उन्हीं इलाकों में भड़काई जा रही है। CPEC के लिए नागुज़ीर है कि उसे, ये पहली शर्त थी CPEC के जब यहाँ पे तय की गई थी कि वो ये इलाके पुरअमन रहेंगे, इससे बगैर ये ट्रेड रूट नहीं चल सकता। इस जंग के अंदर हम ईंधन बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत भी एज ए होल कोलैप्स करेगी इसको। लेकिन यहाँ पे अब लॉबीज चल रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान ये मैदान जंग बनाया। अमेरिका और सऊदी अरब का ब्लॉक इकट्ठा है, जबकि चीन, हमने जो एक गुस्ताखी करी थी बादशाहों की शान में, जो OIC के नीचे एक और ऑर्गेनाइजेशन बनने की, वो उन्हें जाहिर काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने अपने जो वो आका हैं उनसे अपनी उन्होंने वफादारी का इजहार करना है, और उस वफादारी का इजहार किसी भी कीमत पर होगा। वो उनके इलाके में तो आग नहीं ना ये जंग अमेरिका में लड़ी जा रही है, ना सऊदी अरब में लड़ी जा रही है, ये जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जा रही है। और यहाँ पे उनके जो पेरोल पे मौलवी हजरात हैं, मुल्ला हैं, जो वो इस मुल्क में फसादात को दरअसल हवा दे रहे हैं। जी जी, आरिफ रिजवी साहब, मैं अब आपकी तरफ बढ़ूंगी और मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह जो है हसनैन रजी साहब ने कुछ अवामिल जो है वो डिस्कस किए, उसके साथ ऐड करते हुए अगर आप इसके असबाब और अवामिल की तरफ निशानदही करना चाहें जो कि अहम तरीन है। और दूसरी चीज ये है कि अगर उसके साथ एक जो सवाल मैं और ऐड करती चलूं कि असबाब के साथ जो इसका जो पस मंजर है, और इसके साथ ये है कि जिस तरह अभी हमने देखा कि रैली निकली जिसमें असहाबे कराम की जो है इज्जत या नामूस के लिए वो निकली, लेकिन जो है वो यजीद की हमायत में निकली। तो इस जो यजीद की हमायत को मनवाने का ये जो अंदाज है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और ये किस तरीके से कनेक्ट करता है ये जो सारे असबाब को इसके साथ, किस तरफ लेकर जा रहे हैं ये मुल्क को? क्या ये मुल्क को एक थ्रेट दे रही हैं पावर्स की, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे और तो हम जो है इसको मजीद जो है खराबी का जरिया बना सकते हैं, या ये कुछ और है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सहाबा की तक़द्दुस की हिफाजत में थी, वो यजीद की हिमायत में कैसे बदल गई, ये सारा जहद कैसे बदल गई यहाँ पर। इसका पस मंज़र तो बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान तफरके की गिरफ्त में आज तकरीबन 40 साल से तफरके की गिरफ्त में है। और ये शुरू हुआ है जनरल ज़ियाउल हक के टाइम से, उस वक्त जब मुजाहिदीन को बनाया गया अफ़गानिस्तान के लिए और उनको शियों के ऊपर ट्रेन किया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अहले तशी में और दीगर मसलकों के अंदर इख्तलाफात तो है। इख्तलाफात का होना ये बायस नहीं बनता और सबब नहीं होता कि इख्तलाफात हर जगह तफरके में बदल जाते हैं। घरों में इख्तलाफ होते हैं, कारोबार में इख्तलाफ होते हैं, एक बाजार में शॉप्स होते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं, एक दफ्तर में लोग बैठते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं। तो इख्तलाफात तो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, तामीरी होते हैं, उससे इंसान प्रोग्रेस करता है, रुश्द करता है, तरक्की करता है आगे।
لیکن یہی اختلاف جب تفرقے میں بدل جاتے ہیں تو اس کے عوامل اور اسباب ہوتے ہیں. وہ اہم اس کا سبب جب اختلاف تفرقے میں بدلتا ہے وہ ہوتا ہے نفرت. اہل تشیع شیعہ اور سنی کے درمیان پاکستان کے اندر نفرت پھیلائی گئی ہے، اور یہ نفرت پھیلانے والے اسباب جو ہیں وہ صرف داخلی نہیں ہیں، بیرونی بھی ہیں. بالخصوص اس میں آل سعود، برطانیہ کی ایجنسیاں، جنہوں نے تفرقے کو استعمال کیا ہے تاریخی، نہ صرف پاکستان میں، عراق میں پہلے یہ کام کیا. وہابیت کو بنانے والے یہی لوگ ہیں، بیرونی ایجنسیاں ویسٹ کی. آل سعود کو بنانے والے یہی ہیں. بن سلمان نے خود کہا ہے کہ وہابیت کو بنانے، اب برطانیہ نے کہا تھا ہمیں وہابی فرقہ بناؤ، ہم نے بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں لبرل بناؤ، ہم لبرل بن جاتے ہیں. تو یہ خود وہاں سے شروع ہوا یہ، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کا بہترین حربہ تفرقہ ہے. کیوں تفرقہ کرنا ہے، کیوں مسلمان کو کمزور کرنا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ تشیع کے پاس جو آئیڈیالوجی ہے حکومت اسلامی کی، نظام اسلامی کی، وہ آئیڈیالوجی صرف کتابی نہیں ہے، وہ عملی ہو چکی ہے 1979 میں انقلاب اسلامی کے بعد. اور محکم طریقے سے 40 سال کا سفر اس انقلاب نے کیا، حکومت اسلامی نے کیا، جو تدریجاً پھیلتا بھی گیا، ایران سے نکل کر فلسطین، لبنان اور اسرائیل کے راستے میں. سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کے عزائم میں یہی حکومت اسلامی ہے. اگر یہی حکومت اسلامی ساری امت مسلمہ قبول کر لے، جس کی طرف مثال اخوان مصر میں مسلم اخوان مسلمہ، مسلم بردرہوڈ، پاکستان میں جماعت اسلامی، جنہوں نے اسے قبول کیا، اس انقلاب اسلامی کو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کو جو ایران میں آیا، اگر ساری ملتیں اسی راستے کو اختیار کر لے کہ ہم طاغوتی نظاموں کو قبول نہیں کریں گے، ہمیں حکومت اسلامی چاہیے، ایسی حکومت جس میں انسان روحانیت کی طرف رشد کر سکے، اپنے مقصد حیات تک پہنچ سکے، تو مغربی سامراج جو ہے، امپیرلزم جو ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ نابود ہو جاتا ہے کہ الہی حکومت میں اتنی طاقت ہے. اب اسے روکنے کا کیا طریقہ ہے، اس انقلاب کو آگے پھیلنے سے روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ انقلاب کا بانی شیعہ ہے، انقلاب جس ملک میں آیا ہے وہاں شیعہ ہے. اگر شیعہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو اکثریت جو اہل تسنن کی، وہ خود بخود شیعہ سے بھی دور ہو جاتی ہے، شیعہ مسلک سے بھی دور ہو جاتی ہے، شیعہ انقلاب سے بھی دور ہو جاتی ہے، اور دشمن جو ہے ان کو اپنے ساتھ، ان کے پشت پر آ کر کے پھر ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت. آل سعود کو، سارے عرب کو، نہ صرف آل سعود کو، ساری عرب مملکتوں کو شیعہ دشمن بنا دیا ہے. شیعوں کی نفرت پیدا کرتی ان کے دل میں. یہ نفرت پیدا ہوئی کیسے؟ نفرت پیدا کرنے کے لیے جو مٹیریل آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا، وہ خود مسلکوں کے اندر، فرقوں کے اندر موجود ہوتا ہے. وہی اختلافات، وہ اختلافات جو آئیڈیالوجیکل ہوتے ہیں، جو ایکیڈیمک اختلافات ہوتے ہیں، جو ڈسکشنز اور نیگوسیشنز کے ذریعے، ڈائیلاگز کے ذریعے بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا جا سکتا ہے، کمپرومائز کی جاتی ہے جس کے اوپر، اور مل کر کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. ایسے دوسرے شعبوں میں زندگی کے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. لیکن یہی اختلافات تفرقے میں بدلنا نفرت کو پھیلا کر، یعنی آپ دوسرے کے مقدسات کی توہین کریں. جب آپ توہین کریں گے کسی کے مقدسات کی، تو وہ آپ سے محبت تو نہیں کرے گا، وہ آپ کے آ کر کے ہمدردی سے بات تو نہیں کرے گا، اس کے دل میں بھی آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی. اگر ہے تو نفرت تو دل میں پیدا ہو جائے گی اس کے اندر. اور یہ کام بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل تشیع نے اس کے اندر بہت سخت اقدام کیا. ہمارے ممبروں سے جو تبرعی کلچر بنا، جس کے اندر نہ صرف کہ ہم نے تاریخی اختلافات جیسے تھے اس کو ایکیڈیمک طریقے سے پیش کیا، بلکہ لان تان کرنا، گالیاں دینا، اور بات صرف یہاں تک نہیں تھی کہ صرف مقدسات کی توہین کرنا، صحابہ کی توہین کرنا، امہات مسلمین، ازواج رسول اللہ کی توہین کرنا، بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بلکہ اس سے آگے بات بڑھ گئی. اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اتنا آگے لے جانا کہ غلو، نصیریت، توحید، اللہ کی توہین کرنا، یہ سب کچھ جب تشیع کے ممبروں سے آنے لگا باہر، تو خود بخود دوسرے اس فرقے سے دور ہونا شروع ہو گئے، اور پاکستان میں ایک تفرقے کی آگ لگ گئی، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. لیکن پھر ایک دور آیا کچھ سال پہلے، جب یہی درندے، یہی ٹیررسٹ جو بنائے گئے تھے شیعوں کی دشمنی میں، جب انہوں نے خود فوج پہ حملہ کیا، پشاور اسکول پہ حملہ کیا، اس کے بعد فوج نے خود کو ایک کوشش کر کے جڑوں کو تو نہیں کاٹا ان کی، لیکن یہ جو ان کے آپریٹوز تھے ان کا خاتمہ کیا، اور بڑی ایک ہمت والا کام کیا پاکستانی فوج نے کہ ان کو روک دیا، بریک آ گیا ان کے اوپر بہت بڑا. لیکن آج اس دور میں پھر دوبارہ جب اسرائیل کو قبول کروانا ہے،
عربوں کے ذریعے اور ساری امت مسلمہ کے ذریعے، اور فلسطین کا قصہ تمام کرنا چاہتا ہے ٹرمپ وہاں پر، یہاں اب دوبارہ ایک مرتبہ پاکستان ایک اسٹریٹجک اینٹی بن گیا ہے۔ ایک طرف افغانستان میں طالبان ہے، ایک طرف پاکستان کے اندر طالبان موجود ہے۔ یہ سارا اس لیے سینیریو بنایا گیا ہے باہر سے اس وقت کہ پاکستان کو تفرقے کی آگ میں دوبارہ جھلسایا جائے، دوبارہ ڈالا جائے پاکستان کو تفرقے کی آگ میں، تاکہ پھر پاکستانی حکومت کو جس طرح سے چاہے وہ باہر سے کنٹرول کر سکے۔ کہ اگر پاکستانی حکومت چین کی طرف رجحان کرتی ہے، ایران کی طرف رخ کرتی ہے، تو یہ ایلیمنٹس اندر موجود ہیں جو فوراً کارروائیاں شروع کر دیں گے، اور ان کے لیے ٹارگٹ بہت کلیئر ہے سامنے، وہ ہے شیعہ، کیونکہ شیعہ نے وہ کام کیا ہے یہاں پر۔ اب اسی سینیریو پہ آ جائے جو ہوا اس وقت محرم کے اندر، کہ یہ ذاکروں کے، یہ محرم سے پہلے شروع ہوا تھا، محرم میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں وحدت پر بہت کام ہوا ہے پاکستان میں، بہت کام ہوا ہے وحدت پر۔ کچھ علماء نے، بالخصوص استاد سید جواد نقوی حافظ اللہ علی نے اور دیگر علماء نے اس پہ کام کیا وحدت پر، شیعہ سنی ایک ہونے لگے، ریلیاں نکلنے لگی ساتھ میں، 12 ربیع الاول کو شیعہ ریلی نکال رہے، وحدت کے کانفرنسز ہو رہے ہیں، ایک ہو رہے تھے شیعہ سنی۔ یہ بہت بڑا خطرہ بن گیا آل سعود کے لیے کہ اگر شیعہ سنی پاکستان میں ایک ہو جاتا ہے تو یہ تو ان کی نرسری ہے، یہ تو ان کی فیکٹری ہے جہاں سے ان کو ٹیررسٹ نکالنا ہے شیعہ نفرت کے اندر۔ یہ کام کیسے کریں گے پھر یہ؟ یہاں پر انہوں نے محرم سے پہلے ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا، جب جلالی نے بھی جناب سیدہ کی توہین کی، اور اس کے بعد اس کے جواب میں آ کر کے پھر جو یہ ذاکروں پہ بین لگایا گیا محرم میں، اور پھر ایک ذاکر کو خاص کر کے پرمیشن دیا جاتا ہے اور وہ آ کر کے ایسی بات کرتا ہے، صحابہ پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے، تکفیر کرتا ہے صحابہ کی، اور فوراً وہیں سے نکل کے 24 گھنٹے کے اندر برطانیہ چلا جاتا ہے۔ یہ سارے نقطوں کو جوڑو تو کلیئر پتا چلتا ہے کہ کس نے یہ کام کروایا، کیوں یہ کام کروایا، اور اس کے بعد ایک آگ لگ جاتی ہے ملک کے اندر۔ اب جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ یزید کی حمایت کیوں، اصل جنگ جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے بھی اسی گفتگو میں، کہ اصل جنگ یہ نہیں ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی، نہیں، صحابہ اور اہل بیت کی کوئی جنگ نہیں ہے، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے۔ ایک طرف انقلاب اسلامی ایران کا وہ حسینی راستہ ہے جو کسی بھی طاغوت کو، کسی بھی ظالم کو، کسی بھی سامراجیہ کو قبول نہیں کرتا، اور دوسری طرف وہ سامراجیہ، وہ ٹرمپ، وہ اسرائیل، وہ آل سعود، یہ سارے یزیدی ہیں، یہ یزیدی حکومتیں۔ اب اگر آپ کو تاریخ کے اندر آ کر دیکھنا ہے حسین اور یزید کا فرق، تو کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ یزید کی صفات کیا تھی، امام حسین کی صفات کیا تھی۔ اس دور میں جب آ کر کے تطبیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس دور کا یزید کون ہے اور اس دور کا حسین کون ہے۔ تو اگر یزید کی حمایت شروع ہو جائے، یزید سے نفرت کرنا بند کر دیں، تو صرف یہ نہیں ہے کہ 61 ہجری کے یزید سے نفرت نہیں ہوگی، صرف یہ نہیں ہے کہ 61 ہجری کے یزید سے محبت ہوگی، پھر ہر دور نفرت بند ہو جائے گی، ہر دور کے یزید سے لوگ محبت کرنے لگیں گے، یا کم از کم حمایت کرنے لگیں گے، یا کم از کم خاموش ہو جائیں گے۔ کہ جس طرح سے اس وقت یزید بھی رضی اللہ عنہ تھا جو ظالم تھا، اور امام حسین بھی رضی اللہ عنہ ہے جو مظلوم تھے، جب ظالم اور مظلوم دونوں سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہر دور میں یہ اپلائی ہوتا ہے نا۔ پھر اس دور میں بھی ٹرمپ سے بھی اللہ راضی، ٹرمپ بھی رضی اللہ عنہ ہو جائے گا، رہبر معظم بھی رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے، پھر نیتنیاہو بھی رضی اللہ عنہ ہو جائے گا، سید نصر اللہ بھی رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے، پھر حماس بھی رضی اللہ عنہ ہوگا، اسرائیل بھی جو ہے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا، سارے رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے۔ پھر اگر اسی طریقے سے اب یزید کو بھی اسی کیٹیگری میں لے کر آ کر کھڑا کر دیں، تو یزید کی یعنی ظالمین کو قبول کرنا، ظالمین کے ظلم پہ خاموش ہو جانا، اور وہ جو دنیا پہ اپنے لبرلزم کا غلبہ کرنا چاہتے ہیں، جو حکومت کرنا چاہتے ہیں عالمی، اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ راہ حسینی ہے، اس راہ کو آپ بند کر دو گے اگر یزید کی حمایت کرو گے۔ در حقیقت سارا ایجنڈا یہاں پر جو ہے وہ شیعت کی آئیڈیالوجی، مہدویت کے خلاف ہے سارا، کہ ساری دنیا کے اندر ایک عالمی نظام، عالمی الہی حکومت، یہ اس کی طرف، اس یہاں پر یزید کو ڈائلیوٹ کرنا، یزید کے کیریکٹر کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جتنا بھی موومنٹ ہے، جو الہی موومنٹ ہے، ڈیوائن موومنٹ جو ہوگا، اس کی روح جو ہے امام حسین علیہ السلام کا موومنٹ ہے۔ اگر آپ اس موومنٹ کو ڈائلیوٹ کر دو گے، اس موومنٹ کو ایک اکثریت مسلمانوں کے اندر یہ بتا دو گے کہ یہ تو ایک دو پرسنالٹی کے ایشو تھے، اللہ کے نزدیک تو دونوں ٹھیک تھے، جو کام بنی امیہ نے کیا اس وقت بھی کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے ثابت ہو جائے کہ یہ پولیٹیکل ایشو تھا، کا چکر تھا، اس میں کوئی الوہیت نہیں تھی۔ اگر وہی کام آج کر دے جو یزید اور بنی امیہ نہیں کر پایا اس وقت، جو جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ السلام نے جس زندہ رکھا جس تحریک کو، اگر اس تحریک کو آج ختم کر دیا جائے
تو جتنے موومنٹس ہیں اسلامی موومنٹس وہ سارے کے سارے کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، اور دشمن اپنے عزائم اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے یزید کو فرنٹ پر لایا گیا ہے، اور الحمدللہ بہت سے اہل تسنن علماء نے اس کی سخت مذمت کی ہے، انڈیا سے بھی مذمت کی ہے اس کی، کہ یہ قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں کہ آپ یزید اور امام حسین کو ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی لیول پر لا کر کے رکھ دے۔ ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، ایک بدترین فاسد و فاسق ہے اور ایک آیا ہے تطہیر کا وارث ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ خاص کر کے کیا گیا، اور ایک ہی طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے اندر سے، وہ جو طالبانی سوچ اور تکفیری سوچ رکھتے، جن کی پیچھے سے پشتبان آل سعود ہے، اور ساتھ میں پیچھے برطانیہ، امریکہ، ٹرمپ یہ موجود ہے ان کے پیچھے۔ سعود وہ ہے جو پیچھے سے اس فکر کو لا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یزید کی حمایت ہونی چاہیے، یزید پہ کوئی لعنت نہیں کر سکتا، یزید کو کوئی برا نہیں بول سکتا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو پاکستان میں ابھی ریلی ہوئی، جس طرح سے آغا نے بھی تھوڑا ڈسکس کیا، تو یہ جو اس میں لا اینڈ آرڈر اتھارٹیز کہاں گئی کہ یہاں کھلے عام تکفیریت کے نعرے لگ رہے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا پکڑنے والا کیوں نہیں تھا؟ ایک اور دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ جو سعودی وزراء بھی آئے، وہ ہمارے فوجیوں سے بھی ملے، ہمارے وزراء سے بھی ملے، علماء سے بھی ملے، پولیس والوں سے بھی ملے، آخر وہ کس ایجنڈے پہ آئے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے بات کراچی کے حوالے سے، جو کراچی میں ریلی نکلی ہے، تو کراچی میں جو ریلی جی نکلی ہے، اس سے پہلے یوم عاشور پہ ہمارے علماء پہ تو مقدمے بنانے میں انہوں نے 95C کے تحت کوئی دیر نہیں لگائی کہ اس پہ مقدمہ بنا دیا، حتیٰ کہ 24 چینل کے مالک پہ بھی مقدمہ بنا دیا۔ لیکن یہ جو ریلی نکلی ہے، اس میں اس حوالے سے توہین رسالت، توہین صحابہ کے حوالے سے نہ ہی کوئی پرچہ کاٹا گیا ہے، نہ ہی کوئی پرچہ اس حوالے سے نہیں کاٹا گیا توہین رسالت کے حوالے سے، باقی پرچے کاٹے گئے ہیں اور کوئی گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی گئی۔ لیکن اس بارے میں بھی دیکھنے سے پہلے یہ بھی تریٹ سیدہ میں ابھی جو لیٹسٹ اسلام آباد میں ہوا ہے، جب ان کے یہ اپنے جلسہ کیا ہے انہوں نے، اور جلسے سے واپسی پر تریٹ سیدہ میں امام بارگاہ پر فائرنگ ہوئی ہے، تو اس کے بالکل سامنے سارا حساس ایریا ہے، وہاں سے اسلحہ لے کے عام شخص گزر بھی نہیں سکتا، لیکن وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگ فائرنگ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ادارے اس معاملے سے چشم پوشی، دانستہ طور پہ چشم پوشی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس فرقہ واریت کو ہوا مل رہی ہے۔ کراچی میں بھی اس معاملے میں چشم پوشی کا مظاہرہ کیا گیا، یہ مجرمانہ چشم پوشی ہے جو اداروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تریٹ سیدہ جیسے حساس علاقے میں امام بارگاہ پہ فائرنگ ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ناقابل قبول ہے۔ اسلام آباد کے مضافات ہیں اور حساس علاقہ ہے، وہاں پہ بھی فائرنگ ہو جاتی ہے، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آتی، جبکہ پولیس بھی وہاں موقع پہ موجود ہوتی ہے، وہ انہیں ڈسپرس کرتی ہے، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آتی۔ نہ ہی اس معاملے میں کوئی مقدمہ اس حساب سے درج کیا جاتا ہے جیسے مقدمے اس بار محرم میں، عشرہ محرم کے بعد اہل مکتب تشیع کے علماء کے خلاف اور ان افراد کے خلاف درج کیے گئے۔ اس معاملے میں ہمارے علماء کو، ہماری قیادت کو، تمام جو ہماری قیادت ہے، اسے سر جوڑ کے اپنا ایک واضح لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ دوسرا سوال جو آپ نے سعودی وزراء کے حوالے سے کیا، تو سعودی وزراء کا یہاں پہ دورہ اور یہاں پہ آ کے پاکستان کے مقتدر ترین افراد سے ملنا اور اس کے بعد ایک ویو کا شروع ہونا یہاں پہ، یہ ایک سگنل دیتا ہے۔ یہ اس چیز کو پاکستان کے کرنٹ سینیریو سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جن افراد نے، جن علماء نے، جو پیڈ علماء ہیں، ان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اب جلوسوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک اسلام آباد ایک مولوی بات کرتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اور اس کے ریئیکشن، لیکن یہ اس کا ریئیکشن نہیں ہے جو اس کے بعد سے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ اس ایک مولوی کی تقریر کی جو اس کے بعد برطانیہ چلا گیا، یہ اس کا ریئیکشن نہیں ہے، یہ پہلے سے ایک پلانڈ پروگرام ہے جو جگہ جگہ پہ یہ تمام کام ہو رہا ہے، اور یہ کام اگر اس کو کام کرنے والے ادارے ابھی نہیں روکیں گے تو یہ آگ جیسے زیادہ دور میں بھڑکی تھی، اور پھر اسے کنٹرول کرنا ان اداروں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہا تھا۔ آج بھی یہ کام وہی افراد کر رہے ہیں جنہیں یہاں کے ادارے اپنا سٹریٹجک ایسٹ بتاتے ہیں، ان سٹریٹجک ایسٹس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔
وہ اسٹریٹجک ایسٹس یہاں بیٹھ کر فرقہ واریت کی آگ میں پھیلاتے ہیں، جہاں سے ان کی لگامیں صرف پاکستان کے مقتدر افراد کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کو جہاں سے ڈالر ملتے ہیں وہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور وہ یہاں پہ آگ کو ہوا دیتے ہیں۔ اگر پاکستان میں چاؤس نہیں پیدا ہوگا، یہاں پہ فرقہ واریت کی آگ نہیں لگے گی، تو ان ملاؤں کی دکانداری کیسے چلے گی؟ اس دکانداری کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ واریت کو ہوا دی جائے۔ یہاں پہ اس لیے یہ جلوس نکالے جا رہے ہیں، سندھ میں، اندرون سندھ میں جلوس نکلے ہیں یزید کی حمایت کے لیے۔ کراچی کی ریلی نہیں ہے، صرف اندرون سندھ میں بھی نکلے ہیں۔ مری کے قریب یہ تریٹ سیدہ کا علاقہ اسلام آباد کا مضافات ہے، یہاں بھی نکلے ہیں، پنجاب کے علاقوں میں بھی نکلے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایجنڈے کے تحت یہ تمام کام کیا جا رہا ہے، اور اس عمل کو یہاں پہ روکنا ضروری ہے۔ اس عمل کو اگر یہاں پہ نہیں روکا جاتا ہے تو یہ فرقہ واریت کی یہ آگ پورے ملک کو اپنی لپیٹے گی، یہ اور کون روکے گا وہ جبکہ ہم مولوی ہمیں دیکھتے ان ہیں کا کہ دیکھنا ہماری چاہیے جو آج اتھارٹیز تو کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کر رہی؟ پھر روکے گا کون ان کو جو یہ سب کر رہے ہیں، جبکہ ہماری اتھارٹیز تو اس وقت ایسے ہیں کہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور یہ لوگ جو ہے شیعہ جوانوں کو تو گمنام بھی کر دیتے ہیں، اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں اور بند بھی کر دیتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا، ان لوگوں کو کیوں نہیں گمنام کیا جاتا، اور ان لوگوں کو کیوں نہیں اٹھا کے لے جاتے جو لوگ اس طریقے سے کھلے عام تکفیریت پھیلا رہے ہیں اور سینچریاں مکمل ہونے کی اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، جن کی ویڈیو ٹیپس عام موجود ہیں۔ تو ان کو اوپر کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی بے بسی کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، ریاست بہت طاقتور چیز ہے۔ ریاست صدر اور وزیر اعظم پر مشتمل نہیں ہوتی، جو ریاستی ادارے ہیں وہ بہت طاقتور چیز ہے۔ ایک ایس ایچ او اگر چاہے تو اس کے علاقے میں کوئی جرم نہ ہو، وہ اپنی پولیس کے انہی افراد کو مل کر کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن اگر ریاست اپنی پالیسی کے تحت کچھ کر رہی ہے، اپنے مفادات کے تحت کچھ کر رہی ہے، کچھ مقتدر افراد کو بچانے کے لیے یا کسی بھی منتخب گورنمنٹ پر ایک تلوار لٹکانے یہ کر رہی ہے، یہ کسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ جو اس معاملے میں جن آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی ہے، ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اپنے افراد کی مدد کر رہے تھے، اور ان کو ریاست اٹھا کے گمنام کر دیتی ہے، جبکہ جو لوگ کھلے عام لا کو وائلیٹ کر لیں، نیشنل ایکشن پروگرام کو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ یہ ہاتھ ڈالنا مقتدر اداروں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا مطالبہ اب بھی مقتدر اداروں سے ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ ان سے امید انہی سے رکھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اس کے جس چیز اندازہ نہیں ہو رہا کہ یا اندازہ ہے انہیں کہ صورتحال خراب ہوگی، لیکن جب ضیاء دور میں بھی یہ آگ جھنگوی کو پالا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب بھی مقتدر حلقے چشم، یہ چشم پوشی اس مملکت خداداد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور سب سے زیادہ نقصان دہ یہ ملت تشیع کے لیے ہوگی۔ مقتدر اداروں کے نزدیک، ریاست کے نزدیک، اس کی جو بھی پالیسی ہو، وہ جن بھی، اب یہاں پاکستان کے اندر جیسے ایک واضح طور پر مقتدر حلقوں میں دو لابیاں نظر آ رہی ہیں، چین اور امریکہ کی جو یہ لابیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر جو یہ لابیاں آپس میں کلیش کر رہی ہیں، ایک لابی فضل الرحمان کو اسلام آباد لا کے بٹھا دیتی ہے تو ایک لابی اسے واپس بھی بھیجتی ہے، ایک لابی یہاں پہ ان چیزوں کو ہوا دیتی ہے۔ تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ 22 تاریخ کو جو میری اطلاع ہے کہ 22 تاریخ کو آرمی چیف نے سب کو ایک وسیع اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں تمام علماء کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں تنبیہ کی جائے گی کہ آپ یہ اپنے اپنے مسالک کے اندر انہیں پرامن، اور اس اجلاس کے بعد وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کی توقع، جو خبر ہے یہاں پہ کہ وہ وسیع پیمانے پر ملک بھر میں گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ یہ اجلاس 22 تاریخ کو ہونا ہے، جو آرمی چیف کی سربراہی میں ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ مقتدر ادارے ہی ہمیں یہاں پہ امن بھی مہیا کر سکیں، اور اس مملکت کو ایک پرامن ماحول دے سکیں، جس میں سی پیک بھی پروان چڑھے، اور سی پیک کے ساتھ ساتھ ہماری ملکی معیشت کا پہیہ بھی پروان چڑھے، کیونکہ اگر فرقہ وارانہ فسادات کی
आग लगाए, तो ये किसी के हक में नहीं होगी, ये उन मुक्तदर हलकों के हक में भी नहीं होगी। जी बिल्कुल। जी आगा आरिफ, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी कि ये जो आग फिरका वारियत की लगी हुई है, ये अगर ना रुकी तो क्या इसके नताइज हो सकते हैं, और इसके कौन से इक़दामात जरूरी हैं, जो बहुत जरूरी होने चाहिए ताकि इसको मजीद फैलने से बचाया जा सके और मसाइल ना हो। फिरकावारियत को रोकने के लिए कौन से इकदाम होने चाहिए जिससे कि ये आग रुक सके? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर शिया सुन्नी दोनों के अंदर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये नफरत फैली है। एक तरफ गाली, नुसैरी, ये जाकिरीन का तबका जो लान तान ये सारी चीज़ें मुक़द्दसात की तौहीन करने वाला, और दूसरी तरफ उस तरफ जो है वो नासिबी है, जो तकफीरी सोच रखने वाले हैं कि जो उनकी तरह नहीं सोचता वो सारे काफिर हैं, जैसा वो सोचते वैसा ही दीन है। ये एलिमेंट जो है वो सऊदी से वेल कनेक्टेड है वहां पर। और ये जाकिरीन इन वाली बरतानिया की एजेंसियां, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मकाम मुअज़्ज़म रहबरी ने कहा है कि शीयत का एक वर्जन जो है वो बरतानिया की एजेंसीज ने बनाया है, जो सारी दुनिया के अंदर फैला है, जिसका काम है नफरत पैदा करना शीयत के खिलाफ, शीयत से दूसरों को भी, और शिया सुन्नी के दरमियान तफरका करना। ये मकाम मुअज़्ज़म रहबरी आयतुल्लाह ख़ामेनाई हाफ़िज़ुल्लाह अली के आप चंद साल पहले के स्टेटमेंट्स एक नहीं कई मकामात पर आप उसकी तरफ रुजू कर सकते हैं कि क्लियर है कि शीयत के रहबर ये कह रहे हैं कि तफरके के लिए बाहर से हमारे अंदर ऐसे लोगों को तैयार किया गया। तो वो लोग कौन है? अभी आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि वो लोग कौन है और करके वो कहाँ बैठे। तो अब क्या करना चाहिए हमें? शिया ये काम करे कि अपने अंदर से इस नासूर को निकाल के बाहर फेंके, और सुन्नी ये काम करे कि नासिबी को अपने अंदर से निकाल करके बाहर करे। कि ना सुन्नी ये कहें कि नासिबी जो है, जो यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहना चाहता है, वो ना सुन्नी है ना मुसलमान है, इस्लाम से खारिज है वो। और शिया ये कहें कि ये गाली, बिल्कुल ये ठीक। नुसैरी, ये तबर्राई जो तफरका फैलाते हैं, ना ये शिया है ना ये सुन्नी है, जो रहबर ने भी कहा है, ना शिया है ना सुन्नी है, इस्लाम से खारिज है। एक पॉइंट ऐड जी करना जी चाहती हूँ आपकी यहाँ पे। एक पॉइंट ये भी है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनको राह रास्त पे लाने की कोशिश की जाए, यानी इस्लाह की कोशिश की जाए, यानी कि इस तरह से हमारी मसलन तशय्युई या अहले सुन्नत की जो ताकत एक तरह से कम हो जाती है अगर हम इन सारों को निकाल देते हैं अंदर से। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इनकी इस्लाह करें। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही एक मसला ऐसा बना हुआ है इस वक्त कि एक गिरोह तशय्युओं के अंदर ये सोच रखता है उलमा का कि इन गालियों और नुसैरियों की इस्लाह होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नज़दीक जो क्राइटेरिया है ना किसी को शिया का, यही दुरुस्त नहीं है। अगर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के क्राइटेरियाज पे चले जाए तो आपको पता चलेगा कि जो शियत के वर्जन्स हमारे अंदर मौजूद है, ये जाली शिया, ये जाफरी शिया नहीं है। शिया वो नहीं होता जो सिर्फ 14 मासूम के फजाइल पढ़ ले या मसायब पढ़ ले। शिया वो नहीं होता जो सिर्फ काला लिबास पहन ले और मातम कर ले और गिरिया कर ले। शिया की आइडेंटिटी क्या है, खसाइल शिया क्या है, फजीलत शिया क्या है, सिफात शिया क्या है, ये खुद शियों के इमाम ने बताया। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं कि शिया होता क्या है। आया उन मेयारात के ऊपर ये तबका उतरता है? सबसे पहले तो यहीं पे वो फिल्टर हो जाता है। अब आए ये जो कहते हैं इस्लाह करना है, खूब आप इस्लाह करना चाहते हैं गाली नुसैरी की, इसका मतलब आप ये तो मानते हो ना कि ये फासिद है। इस्लाह तो फसाद की जिद में होता है ना, यानी इन्होंने फसाद किया इसीलिए आप कह रहे हो ना कि हमने इनकी इस्लाह करनी है। तो ये तो पहले बताएं कि जो मुसले बने हुए हैं गालियों के, नुसैरियों के, ये तो पहले आकर के अवाम को बताएं कि भाई इनका फसाद है। फसाद किया इन्होंने यहाँ पे, फसाद क्या है इनका? तफरका किया, मुकद्दसात की तौहीन की, और उससे बढ़कर के फसाद किया है कि अल्लाह की तौहीन की, तौहीद को रद्द किया, अली को रब, अली को अल्लाह, हर अइम्मा को, हत्ता के अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने जाकर के अल्लाह कह दिया है। इस हद तक के ये आगे बढ़ गए, इलाही तौहीन की है। अब मैं यहाँ पर एक कुरानी आपके सामने इस्तेदलाल करूं, बहुत ही सादा सा। ये जो इस्लाह पसंद है, जो गाली और नुसैरी की इस्लाह करना चाहते हैं, जिनके लिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा इनसे शादी न करना, इनके घर पे जाना नहीं, इनके साथ खाना नहीं खाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, इनके साथ सफर नहीं करना, इनसे कोई ताल्लुक नहीं करना, और खुद इमाम सादिक इनसे मिलते नहीं थे। अबुल खत्ताब मिलना चाहता था, मिलते नहीं थे। अब कुरान ने इसके ऊपर बेहतरीन आपके सामने इसी नुक्ते का जवाब दिया है। कुरान में एक वाकया है शैतान का, अल्लाह का और आदम का। अल्लाह ने शैतान से कहा सजदा करो आदम का, खिलाफत को कबूल करो। शैतान ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं तुझे अल्लाह नहीं मानता हूं या मैं अल्लाह हूं, ये नहीं कहा। शैतान ने सिर्फ उसकी खिलाफत का इनकार कर दिया हज़रत आदम की।
اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. اور یہاں بھی شیطان نے اللہ سے اجازت لی کہ میں گمراہ کروں گا. اللہ نے نکال دیا اپنی بارگاہ سے شیطان کو اس لیے کہ شیطان نے آدم کی خلافت کو قبول نہیں کیا، آدم کی ولایت کو قبول نہیں کیا، یہاں پر اللہ کی توہین نہیں کی تھی. تو یہ غالی، یہ نصیری، اللہ نے اصلاح نہیں کی شیطان کی کہ میں تیری اصلاح کرتا ہوں، میں تجھے ٹھیک کرتا ہوں، میں تجھے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہوں. کچھ نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو باہر ہے، تو خارج ہے، تو قیامت تک لعنتی ہے، تو آخر تک کے لعنتی ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں شیطان نے تو اللہ کی توہین نہیں کی تھی، لیکن ان غالی نصیریوں نے توحید کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا، اللہ کی توہین کی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کی توہین کی ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے. کئی مقامات پر آپ دیکھیں مقدس شخصیات جو شیعہ کے نزدیک بھی، سنی کے نزدیک بھی مقدس ہے، ان کی توہین کی ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی توہین کی ہے. کہیں کہتے ہیں اللہ پردے میں تھا، کہیں کہتے ہیں اللہ چھپ گیا تھا. کس طرح کی باتیں آپ کو مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر کلیئر، ان کی ساری کلپیں موجود ہیں. تو جو آدم کی خلافت کو نہ مانے، خدا اسے اپنی بارگاہ سے باہر کر دیتا ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتا ہے. تو جو اللہ کی توحید کو نہ مانے، جو اللہ کی الوہیت کو نہ مانے، جو اللہ کے ساتھ شرک کر دے، اللہ کے ساتھ کفر کر دے، اللہ کی مخلوق کو خالق بنا کر کے پیش کر دے، آپ اس کی کیسے اصلاح کرو گے؟ جب خدا شیطان کی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ شیطان جو ولایت کا منکر ہے، تو آپ ان شیطانوں کی کیسے اصلاح کریں گے جو خود توحید کے منکر ہو؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ اور اگر آپ کو اصلاح کرنا بھی ہے ان کی، تو اصلاح کا پہلا قدم کیا ہے کہ جو فاسد ہے وہ توبہ کرے آ کر کے. آیا ان میں سے ایک بھی ذاکر آیا ہے جس نے توبہ کی ہے؟ وہ جو لندن بھاگ کر کے بیٹھا ہوا ہے برطانیہ کے اندر، اتنا بڑی تفرقے کی آگ لگا کر کے، اس کی کلپیں سنے، وہ تو اور اشتعال پیدا کر رہا ہے وہاں سے بیٹھ کے. آیا اس نے کہیں کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے صحابہ کی توہین کی ہے، میں نے صحابہ کو کفر کہا ہے؟ وہ جن کی کلپیں موجود ہے اس وقت یوٹیوب پہ، یہ سارے ذاکرین آج 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کے علماء کے ساتھ جلسے کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے. آیا اصلاح کرنا ہے تو پہلے آئے نا، یہ میدان میں آئے اور آ کر کے اپنی کلپوں کے بارے میں کہیں کہ یہاں میں نے یہ بات کی تھی توحید کے خلاف، یہاں میں نے کفر کہا تھا، یہاں میں نے شرک کہا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں پوری عوام سے، اہل تسنن سے جن کی دل آزاری میں نے کی ہے، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. ایک بھی اس میں سے ہے جس نے آ کر کے معافی مانگی ہو، جس نے توبہ کی ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی؟ یہ کیسی اصلاح کا ڈرامہ ہے کہ ان لوگوں کی جن کی وجہ سے تشیع بدنام ہوا ہے، جن کی دیکھیں یہ چند افراد ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن وہ پوری قوم شیعہ کو کافر کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو گیا ہوا ہے لندن برطانیہ یہ کافر ہے یا کافر ہے، وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے. ان کی وجہ سے شیعت بدنام ہوتی ہے. ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ان سے باہر نکال کے پھینک دیں. نصیری ہیں یا غالی ہیں یا تکفیری ہیں، تکفیری بھی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور نصیری بھی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو پھر ان کو مطلب سمجھانے والی تو کوئی بات ایسا سمجھ نہیں آتی. تو ہم تکفیریوں کو بھی تو روکنا فرض بنتا ہے نا. ہم اپنے لوگوں کو تو برا کہتے ہی ہیں، یعنی جو ہماری سائڈ سے غلط لوگ ہیں ان کو غلط، نصیریوں کو ظاہر ہے وہ کیا نہیں ہے اور ہم ان سے برائت کا اظہار بھی کرتے ہیں. مگر جو تکفیری گروہ میں لوگ ہیں ان سے کیا دوسرے لوگ برائت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بھی کنڈیم اسی انداز سے نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالنا نہیں چاہیے جو اہل تسنن کا لبادہ اوڑھ کے تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں بیٹھے، صحابہ کا نام لیتے ہیں لیکن اہل بیت کی جو ہے کرتے ہیں. درست، میں اس کا بے بخشید آپ کو جواب میں آ رہا تھا اس کی طرف. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ سطحی بالکل محتاط ہو کر کے کنڈیم کرنا کہ جی ہم غلو اور شرک اور نصیریت کو قبول نہیں کرتے، یہ شیعت نہیں ہے، شیعت خالی توحید. یہ تو جنرل سی بات ہے. اب بات جنرل تو نہیں ہے نا، اب تو مجرمین آپ کے سامنے آ گئے بالکل کھل کر کے. تو کلیئرلی کہیں نا، کلیئرلی کہیں کہ یہ شخصیتیں، یہ ذاکر، یہ نصیری، ان کی ساری کلپیں، ان کی ساری مجلسیں موجود ہیں. یہ شیعہ نہیں ہے، یہ باہر ہے. جو مسجد، جو امام بارگاہ، جس ممبر پہ یہ نظر آتا ہے، پوری مسجد، پورا ادارہ، پورا آرگنائزیشن شیعہ بائیکاٹ کرتا ہے. اسی طرح سے اہل تسنن بھی، وہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ جو ناصبی ہے، ان کا نام لے کر کے اعلان کرے کہ فلاں مفتی
فلا شیخ فلا، یہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کرتا ہے یہ سنی نہیں ہے، یہ سنی عقیدے کے خلاف ہے، اہل تسنن اہل بیت کے محب ہے، امام حسین کے عاشق ہے وہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل تسنن امام حسین کے قاتل کو رضی اللہ عنہ کہے، یہ باہر سے لائے ہوئے ایلیمنٹس ہیں اندر جو ان کے اندر بنائے گئے پیدا کیے گئے، اور اہل تسنن کو بھی برملا ہو کر کے اعلان ہو کر کے دونوں ان کو باہر کریں۔ نیکسٹ اسٹیپ شیعہ سنی مل کر کے بڑا اجتماع کریں، اجتماع وحدت کریں، جس کے اندر یہ اعلان بھی ہے کہ ان کو دور کیا ہے ہم نے، اور یہ ہمارے جو ہے وہ استاد محترم سید جواد نقوی نے اپنے جمعہ کے خطبے میں بڑی ذمہ دارانہ کہہ کے یہ بات کی، یہ جملہ جو ان کے ٹویٹر پہ بھی چلا ہوا ہے کہ اگر شیعہ اور سنی اپنے اندر سے، شیعہ اگر غالی اور نصیری کو اپنے اندر سے ایک ناسور، ایک کینسر، ایک السر کی طرح کاٹ کے باہر پھینک دے جو پورے بدن کو زہریلا کر رہا ہے، اور سنی اپنے اندر سے ناصبی کو نکال کے باہر پھینک دے، تو انہوں نے بہت خوب فرمایا کہ تا قیامت نہ صرف کہ شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ ہوگا، جنگ ہوگی، بلکہ کوئی ایک دوسرے پر انگلی تک کے نہیں اٹھائے گا، کیونکہ دونوں حسین ابن علی کے عاشق ہیں، دونوں حسین ابن علی کے پیرو ہیں، اور دونوں یزید سے نفرت کرتے ہیں، پھر سارے کے سارے حسین کے پرچم کے نیچے ہوں گے اور یزید کے خلاف ہوں گے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ برملا اعلان کے ساتھ، اسپیسیفکلی نام کے ساتھ، ان گروہوں کو، ان کے پشتبانوں کو جو ان کے حامی ہیں ان کو ہمیں اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان کو اپنی صفوں سے نہیں نکالا تو خدا نہ کرے یہ وقت اب دور نظر نہیں آتا کہ بہت سے گھروں سے پھر جنازے نکلنا شروع ہو جائیں گے، جو ہو گیا ہے شروع اس وقت۔ اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کو تو خدا را یہ کام نہ کرو، علماء محتاط نہ ہو، اتنے علماء اتنی رعایت نہ کریں، کیونکہ یہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اس لیے ان کو اپنے گلے سے لگا لے جو اللہ کی توہین کرتا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ سے زیادہ اہل بیت سے محبت ہے؟ اللہ کی کوئی بھی توہین کرے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی علی کی توہین کرے آپ اس کو قبول کرو گے، آپ اس کو شیعہ کہو گے شیعہ نہیں ہے تو وہابی ہے تو ناصبی، علی کی توہین کرتا ہے، تو کوئی اللہ کی توہین کرے آپ اس کو شیعہ مان لے، تو یہ کس طرح کی تھیولوجی، کس طرح کی آئیڈیالوجی ہم نے بنائی ہوئی ہے؟ یہی تو وہ فکر ہے علماء کی جو ہم سے نفرت پیدا کرتی ہے لوگوں کے اندر، لوگ ہماری توحید پہ شک کرتے ہیں، وہ جن کے امام موحدین ہیں، امام توحید ہے، ان کی توحید پہ شک ہوتا ہے اس غلاظت کی وجہ سے۔ اس غلاظت کو باہر نکالنا ضروری ہے، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، جو پورے مسلمانی طبقے کو ناصبیوں نے نفرت کی نظر سے دکھا دیا ہے دنیا کو، داعش، طالبان، اس طرح کی بربریت جو کی ہے انہوں نے اسلام کے نام پر، ہر ایک کو کافر کافر کہہ کے گردن کاٹ دینا ان کی، ان سے سنیوں کے اندر نفرت ان کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، شیعوں میں ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، آج ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے، انڈیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، آل سعود ان کو استعمال کر رہا ہے، پاکستانی حکومت کو ماموریت کی طرف ڈال دیا گیا ہے کہ اسی تفرقے کو ٹول بنا کے استعمال کر کے جس طرف لے جانا چاہے حکومت کو نچاتے رہے باہر سے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر سخت سٹیپ لیں، اقدام کریں۔ اب کوئی فارمیلٹی اور تعارف کی ضرورت نہیں یہاں پر کہ ہم تعارف کریں کہ نہیں جیسے بھی چلا لو، بیلنس کر لو، بیلنس پالیسی اپنا لو، نہیں، 2 اور 2 4 کریں، وہ جو امیر المومنین نے کیا، تغربل تبلبل، کلیئر چھانٹنی، کلیئر فلٹرنگ، باہر کریں ان کو۔ وہ اس عنوان پہ یعنی جو فرقہ واریت کے پرسپیکٹو میں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا واقعی اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹائم بہت جو ہے اہم ہے اور اس فرقہ واریت کی آڑ میں بہت سارے کام وہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اہل سنت اور تشیع کے جو علماء ہیں وہ اپنا افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک سب سے پہلے جو آپ نے عوام کی بات کی، تو عوام فرقہ واریت کی، یہ عوام یہ آگ کبھی نہیں چاہتی۔ عوام کو یہ ملا جو ہیں، مخصوص جو ملا ہیں، وہ انہیں اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، اپنے مخصوص مذموم ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ جہاں تک بات ہے علماء کے، اہل تشیع اور اہل سنت علماء کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ابھی تک مؤثر اقدامات نہ اہل تشیع کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، نہ ہی اہل سنت کی جانب سے، کیونکہ اگر اس معاملے میں ریاستی اداروں کی بھی ناکامی ہے۔ لال مسجد میں سپریم کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ بیٹھ کے ایک شخص مسجد میں بیٹھ یزید کو رضی اللہ کہتا ہے، یزید جیسے لعنتی شخص کو، تو اس کے خلاف کسی مکتب فکر، اہل سنت کے کسی مکتب فکر کے کسی شخص کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ یہ افراد جن کو آج سے پہلے ہم اتحاد کی علامت
اس غلاظت میں نہیں تھے لچڑے ہوئے مفتی منیب جیسے اور دیگر لوگ، لیکن اب ہمیں یہ اس غلاظت میں لچڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بڑے پیمانے پہ سعودی ریال اور ڈالروں کا کام چل رہا ہے۔ اس 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 سارے عمل کو دیکھنے کے لیے اہل سنت کے میں بھی بہت سے ایسے طبقات ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے ان کی واضح طور پہ مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اہل تشیع میں بھی وہ افراد یہ جو ذاکرین اور جو یہ دیگر افراد جو اپنی جہالت کو لوگوں میں انجیکٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ آوازیں ابھی تک اس لیول پہ نہیں آئیں کہ جہاں پہ ایسے افراد جو ہماری صفوں میں گھس آئیں ہم انہیں نکال کے باہر پھینک ماریں، یا ان کی صفوں میں جو افراد ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے بھی ابھی تک کوئی ایسی کوشش ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جہاں پہ وہاں پہ ہمارے پاس بھی ایک مخصوص ٹولہ ہے، ان کے پاس بھی جو مخصوص افراد ہیں وہ اب بڑے ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ پلان طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ اور جو تحریک لبیک کو جسے ڈمپ کر دیا گیا تھا اس دھرنے کے بعد، اب اسی کو دوبارہ آصف جلالی کی شکل میں ایکٹیو کیا گیا، پھر کراچی میں اسی کو ایکٹیو کیا گیا، ادھر سے اسلام آباد میں لال مسجد والا مولوی بھی بول پڑا جو بڑے عرصے سے، لیکن وہ اسلام آباد کے قلب میں بیٹھا ریاستی ادارے اس پر خاموش ہیں۔ ان ساری سٹرنگز کو آہستہ آہستہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو ایکٹیو کیا گیا بنا دے کے، اور اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ بھی ان کی جانب سے سب سے پہلے آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی کچھ دیگر جماعتیں جن کی جانب سے یہ مطالبہ ابھی دوبارہ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی وہ گروہ ہیں جو انڈائریکٹلی اب اہل سنت میں بہت سے اب وہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک حسینی گروہ اور ایک یزیدی گروہ جو یزید کو یہ بڑا کھل کے اب سارا ہے اس معاملے کو۔ یہاں پہ اہل سنت افراد پہ اہل سنت کے جو درج دل رکھنے والے علماء ہیں جو بصیرت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے ہوگا کہ اب وہ انہیں واضح طور پر کوششیں کر کے اب اس چیز کو اپنی صفوں سے باہر نکال کر ہم دونوں سائڈوں کو پھینکنا پڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ جو ناسور ہیں، یہ دونوں طرف جو ناسور بیٹھے ہیں، یہ اپنے اپنے فرقے کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گے، اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے تو زہر قاتل ثابت ہوں گے ہی، اور ریاستی اداروں نے بھی آخرکار حرکت میں آنا ہے۔ یہ ریاستی اداروں کی طرف سے اگر مقتدر حلقوں کی طرف سے کسی کو شے بھی دی جا رہی ہے تو اپنا یاد رکھیں تحریک لبیک کا کیا ہوا، استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ جب یہ مقتدر افراد یا ڈالر جو ان کے پے ماسٹرز ہوتے ہیں وہ انہیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے انجام کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا ملک کے لیے تو نقصان دہ ہوگا ہی، لیکن اس کے بعد ان کے لیے امان کہاں ہوگی؟ ان کے لیے بھی اس ملک میں یا کہیں اور کوئی جائے امان نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس فساد کو اور اس فرقہ واریت کی آگ کو پھیلا رہے ہیں، انہیں الٹیمیٹلی یہاں پہ پاکستان میں جائے امان نہیں ملے گی۔ ریاستی اداروں نے آخرکار حرکت میں آنا ہے، اور اس کے بعد اور دونوں طرف سے جو یہ افراد ہیں ان کو گرفت میں لایا جائے گا۔ اس میں مخصوص گروہ ہے جو عوام کا، جو اہل تشیع کی بیشتر عوام ہے، جیسے اہل تشیع کے وہ ممبر پہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات کو وہ مانتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کی بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں بڑی جلدی۔ یہ جو بصیرت ہے، یہ جو سمجھ ہے کہ یہ اب اس ممبر کی بات کو جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں، اسی طرح ادھر بھی جو سر پہ امامہ پہن کے بیٹھا ہوتا ہے اہل سنت کے پھر میں بھی تو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ استعمال کرنے والے چند لوگ ہیں جو عوام کو دونوں طرف استعمال کر رہے ہیں اور اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا، ہمارے علماء کو ادراک کرنا ہوگا، اور اس چیز کے خلاف ایک مؤثر ایکشن کا مؤثر سٹریٹجی بنانی ہوگی۔ ریاستی ادارے اپنی سٹریٹجی یقیناً بنا رہے ہیں اور وہ اس کے خلاف کام کریں گے، ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کے خلاف کام کریں گے اور اس پاکستان کی اس فضا کو پرامن بنائیں گے۔ اور جو افراد ان معاملات میں ملوث ہیں، جو اس آگ کو بھڑکانے میں ملوث ہیں، اب برطانیہ ایک شخص یہاں آگ لگا کے برطانیہ جا کے بیٹھ گیا اور باقی جو یہاں
پیروکار ہیں وہ اس آگ کو بھڑکانے میں اگر ابھی بھی حصے دار ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف ریاستی اداروں سے پہلے اہل تشیع کے افراد کو کارروائی کرنی چاہیے. ہم کسی بھی اہل تشیع کے مکتب تشیع سے جو تعلق رکھتا ہے رہبر معظم کا جو واضح فرامین ہیں ہم ان سے انحراف کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں رہبر معظم کے فرامین سے کہ ہم نہ ہی امہات المومنین کی گستاخی کرنا ہمارا ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں, یہ غلط ہے. اور نہ ہی کسی اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جاتی. ہمارے اہل مکتب تشیع سے وابستہ جو افراد ہیں ان کی بقا ان کی سلامتی اسی میں مضمر ہے کہ وہ رہبر معظم اور مراجع کرام کے فرامین کے تحت جو ان کی جانب سے ہدایات آ رہی ہیں ان پر عمل کر کے یہاں پہ عمل پیرا ہو گئے تو ان کی سلامتی اور بقا یہ یقینی ہے. اگر ان کے پیغامات سے ان کی ہدایات سے انحراف کریں گے تو یہ ایسے ہی غالی اور نصیری لوگ یہ اسی طرح کے یہاں پہ فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دے کر خود یہاں سے بھاگ جائیں گے باہر اور اس آگ میں جلنے کا ایندھن بننے کے لیے ہمیں چھوڑ دیں گے. اسی طرح جو اہل سنت کی سائیڈ ہے وہاں پہ بھی یہ جو افراد آگ لگانے والے ہیں یہ ہمیشہ آگ لگا کے ان کے اپنے بچے یہاں نہیں ہوتے, یہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں امریکہ میں دیگر ممالک میں بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ پاکستان کے بچوں کو یہاں پہ یہ جہاد کے نام پر کبھی فرقہ واریت کے نام پر یہ یہاں پہ ان کو اس آگ میں جھونک رہے ہوتے ہیں. اب عوام کو یہ شعور دینا پڑے گا دونوں سائیڈوں پہ کہ یہ ہمارے درمیان اختلافات کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جو اب پیدا ہوئے اور اب یہ جھگڑا شروع ہو گیا. یہ 1400 سال سے نظریاتی اختلافات ہیں اور یہ ایک نظریاتی بات ہے, اس پر یہ چلتا رہتا ہے, یہ ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں. لیکن مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ایک شخص کہے کہ یہ کافر ہے اور اسے قتل کر دو. یہ کہنا یہ اسلام کی بات نہیں ہے, نہ یہ اہل سنت کے کسی امام کا عقیدہ ہے, نہ یہ ہمارے 12 اماموں میں سے کسی امام کا یہ فرامین ہے کہ مار دو کسی کے اسلام پر آپ کو شک ہے. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام میں فرقہ واریت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, اسلام میں فساد فی الارض کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن واضح طور پر فساد فی الارض کے خلاف اعلان کرتا نظر آتا ہے. لہٰذا اب ہمارے لیے بقا اسی میں ہے کہ ہم رہبر معظم کے ساتھ متمسک رہیں اور ان کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کریں جیسے انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ یہاں پہ ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی انتہائی ضروری ہے. یہ نہ صرف ہماری بقا کے لیے بلکہ اس ملک کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. دوسری صورت میں نہ صرف یہ کہ یہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا, خون ناحق بہے گا اور الٹیمیٹلی اس مملکت خدا داد کو نقصان پہنچے گا. یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. یہاں پہ جو گیم سپر پاور چلا رہے ہیں ہمیں انہی سپر پاورز کے ڈالرز اور دیگر ریالوں کے گیم میں آ کے جو یہ ہمارے علماء تو انہیں نہیں کہیں گے, یہ غالی اور نصیری جو یہ ممبروں پر بیٹھ کے جیسے رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ممبر پر بندر ناچیں گے, تو یہ وہی دور ہے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان کو ہمیں علماء کی پہچان کرنی پڑے گی اور ان کے ساتھ ان کی تقلید میں چلنا پڑے گا. رہبر معظم کی اور مراجع اعظام کے فرامین کے مطابق چلنا پڑے گا. اسی میں ہماری بقا ہے, اسی میں اس ملک کی بقا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور اب ایسے افراد کو اپنی صفوں سے نہیں نکالیں گے تو یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. ہمیں دونوں جانب سے اس وقت یہ چیز نظر نہیں آ رہی. اہل سنت اپنی صفوں میں سے ایسے افراد کو نکالنے پر آمادہ ہیں, نہ ہم, لیکن یہ ناگزیر ہے. اب یہ وقت ہے کہ انہیں نکالنا پڑے گا. جی اگر کوئی اہم پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں تو میں آپ کی سوال جو ہے آگا عارف رضوی سے لے لوں گی. اگر آپ کوئی اہم پوائنٹ آپ کا رہتا ہو جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو ملکی حالات کے متعلق یا امن امنی کے پرسپیکٹو میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے یہ اس سے سابقہ دور میں اس حکومت نے یہ سب سے پہلے رائٹ ونگ کی نمائندہ ہے. یہ یہاں پہ اور ایک کرنٹ سینیریو جو چل رہا ہے اس کے اندر انٹرنیشنلی جو ہے انڈیا میں, ایران میں, چائنا میں, جرمنی میں,
हर तरफ राइट विंग ही इस वक्त जोरों पर है। हमें इस सूरत हाल में जो अहले तशय्यो हैं उन्हें बड़ी समझदारी से काम लेते हुए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है, हमारा अहले सुन्नत के बिरादरान के साथ कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। हमें अपनी सफ़ों में तंजीम पैदा करके उनके साथ भी अपने रवाबित को मज़ीद बेहतर बनाना, ये इस वक्त की सबसे नागुज़ीर ज़रूरत है कि हम अहले सुन्नत के जो तबकात हैं उनके साथ अपने रवाबित को मज़ीद बेहतर बनाएं और उनको अपने दीन के बारे में आगाह करें कि हमारा दीन ये नहीं है जो ये मखसूस टोला एक पोर्ट्रे कर रहा है। इस चीज को इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि आगे इससे आगे जिस आग को भड़काया जा रहा है इसमें हमें जरूरत होगी कि हमें समझने के लिए अहले सुन्नत में भी हमारे अफराद हों और हमें अपनी सफ़ों के दरमियान भी ये शऊर पैदा करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन जैदी साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए, हम बेहद ममनून और मशकूर हैं। और आरिफ रज़ी साहब, आपसे आखिरी सवाल जो है उसकी तरफ बढ़ूंगी और वो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं कि कोई सहाबा की मुतल्लिक बात होती है या कोई भी ऊंच नीच होती है तो अहले सुन्नत जमात जो होती हैं वो बहुत रैलियां निकालते हैं और जो है एहतजाज करते हैं। लेकिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम या हमारे जो मुकद्दसात, ऑब्वियसली वैसे तो हम सबके इकट्ठे ही हैं, लेकिन जब उन खुदा न खास्ता तौहीन अमेज़ बात होती है तो हमारी तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं आती। तो भी हवाले से हमारे शहीद हुए, 100 लोग इकट्ठे शहीद हुए और दूसरे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, चाहे वो तौहीन से रिलेटेड हो या दूसरे। तो हम तो कानून का जो है रास्ता अपनाते हैं, सब्र का रास्ता अपनाते हैं और अमन का रास्ता अपनाते हैं, मगर दूसरी तरफ जो तकफीरी गिरोह हैं वो इस तरह की इश्तिआल अंगेज़ी करते हैं और उसके बाद भी जब आवाज़ उठाई जाती है तो हम ही पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अभी जब आप कभी कहें कि ये शिया मारा गया तो कहेंगे आप फ़िरका वारियत फैला रहे हैं ये बात करके। तो इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए ना, शिया माइनॉरिटी में है, शिया एक प्रेशर के अंदर ग्लोबली है, इसके ऊपर शिया के ऊपर आलमी इक़दामात है, शिया को सरकूब करने की सारे अज़ाइम, सारी साजिशें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, आले सऊद की तरफ से, अमेरिका से, इसराइल से, हर तरफ से शिया के ऊपर, शिया जद में है हर तरफ से। तो ये तो नेचुरल है ना कि शियों के ऊपर प्रेशर रहेगा। लेकिन जब शोहदा, मिसाल आपने कहा शोहदा शहीद होते हैं, प्रोटेस्ट निकालते, तो हम प्रोटेस्ट हक बनता है शहादत पे निकालने के हुकूमत के लिए कि हुकूमत उन मुजरिमों को हिरासत में ले, हुकूमत उसके ऊपर इकदाम करे। मैंने जो आपसे कहा ना कि ये इशू में अगर हम उलझ गए ना कि फिरकों के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाए और एक फिरका दूसरे फिरकों के खिलाफ रैली निकालना शुरू करे, तो ये बहुत खतरनाक मौकिफ है अगर कोई फिरका अपना लेता है। तो यहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए। रैलीज आवाम अपने हुकूक के लिए निकाले, जो उनके राइट्स बनते हैं, जो आईनी राइट्स बनते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बनते हैं, वो हुकूमत से तलब करके निकाले। मैं मिसाल आपको दूं, बहुत हाल ही की मिसाल 6 जुलाई का एक इजलास इन्हीं नुसैरी, इन्हीं गालियों ने जो किया था, करने जा रहे थे, जो नहीं हो पाया हुकूमत की तरफ से, जो करने जा रहे थे, आखिर कैसे रुका वो? जब एक रैली का ऐलान हुआ। किसके खिलाफ रैली थी वो रैली इस प्रोग्राम को रोकने के लिए थी, हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए कि तुम नहीं रोकोगे तो फिर हम निकल के आते हैं मैदान में। लेकिन हुकूमत ने वहां पे इक़दाम किया और उस प्रोग्राम को रोक दिया। ये होता है रैलीज के पीछे हिकमत ना। ये जो नासिबी करते हैं इस वक्त, ये रैली सारी जो निकली किस लिए निकली है? आया इस रैली में मुझे एक भी बताएं, एक भी शेयर, एक भी नारा ये लगा है, एक भी करारदाद ये पास हुई है कि ये मलऊन जो भागा हुआ है बरतानिया, इसको वापस बुला करके लाओ? किसी ने ये नहीं किया है बात वहां पे। सारा क्या था? शिया काफिर, शिया से दुश्मनी, हम सहाबा के जो तकफीर करते, सहाबा की तौहीन करते, हम उनसे इंतकाम लेंगे, हम शियों को नहीं छोड़ेंगे। ये तो क्लियर पता चलता है कि एजेंडा के तहत रैली निकाली गई है ये, जिसमें हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है, सिर्फ इस आग को भड़काने के लिए। अगर वाकई हदफ ये होता कि जिन्होंने तौहीन की है, आप हुकूमत से मुतालिबा करते कि जो तौहीन करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिली जाए, जो फरार हो गए उनको वापस लाया जाए, यहाँ पर प्रेशर डाला जाए बाहर की हुकूमतों को, उनको लाया जाए। ये सारे कोई डिमांड नहीं किया आपने पूरा डायरेक्शन रैली का रखा शियों के ऊपर। अब हम भी यही काम करें कि हम रैली निकाल करके डायरेक्शन अपना इनकी तरफ कर दें ना, ये दुरुस्त काम नहीं है यहाँ पर करने के लिए। और यहाँ पर हमारी कौम को सही उलमाए हक्कानी और रब्बानी जो है, जो इस वादी वहदत में है, जो एक जहती की तरफ है, जो वहदत का प्रचार और तबलीग और तरवीज कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं इंटरनेट पर जाकर, यूट्यूब पे जाकर के कौन वो शख्सियतें जो कर रही है ये काम, उनकी तरफ रुजू करना चाहिए।
ان سے رہنمائی کرنا چاہیے. اور میں کھل کے یہ بات کر دوں کہ اس وقت پاکستان میں چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے بات، اہل تشیعوں کے اندر ایک ہی رہبری ہے جس کے پاس بصیرت ہے، جس کے پاس وہ فکر ہے، جس کے پاس وہ دور اندیشی ہے. ان کی طرف رجوع کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کے اندر، اور انہوں نے اپنا پیغام بہت کلیئر دیا ہوا ہے ہر کہ ملت کو عملی کیا اقدامات کرنے چاہیے. دوسرا آپ کا سوال کیونکہ وقت کم ہے، عوام کی طرف. اب یہ تو ہو گئی بات نا علماء کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. عوام پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی، پاکستان کے اندر عوام کم از کم بیزاری کا اعلانیہ کرے، سوشل میڈیا پہ جا کر جہاں جہاں دسترسی ہے اس کو کرے. اہل تسنن کے مراکز میں، سینٹرز میں، مسجدوں میں علماء سے، گروہوں سے جا کر کے ملے، اعلان کرے کہ یہ شخصیت شیعہ نہیں ہے، شیعہ یہ کام کرے، سنی بھی یہ کام کرے، ناصیبیوں کو الگ کرے. عوامی سطح پر جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ملتوں کا ملتوں سے رابطہ، یہ اہم ہے اس وقت کہ ہم اہل تسنن کو اپروچ کریں ایز اے شیعہ، ان کے گروپ، ان کے مسجدوں میں، اور خاص کر کے ویسٹ میں، برطانیہ میں جہاں پر یہ آ کر کے بیٹھا. بھی ایک سمپل سا سوال ہے یہاں پر، چلو ٹھیک ہے پاکستان میں آپ نے اتنی بڑی ریلی نکال لی صحابہ کی حمایت کے اندر، صحابہ کی توہین ہوئی، اتنی بڑی ریلی آپ نے نکالی، لیکن جس ملعون نے توہین کی وہ جہاں آ کر کے بیٹھا ہے، یہاں بھی تو اس وقت 5 ملین سنی بیٹھے ہوئے، وہ 5 ملین سنی نے ایک لفظ تک کے نہیں بولا اس کے خلاف جو توہین کر کے ان کے بیچ میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں یہ ریلی کیوں نہیں نکلی؟ یہاں انگلینڈ میں یہ پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوا؟ ڈیموکریٹک رائٹس کو استعمال کیوں نہیں کیا اہل تسنن بریلوی دیوبندی نے یہاں پر؟ اس کا مطلب کلیئر ہے نا کہ یہ ایجنڈا، یہ صحابہ کی توہین نہیں تھی، یہ توہین تو کی ہے، بہرحال آگ تو انہوں نے لگائی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیچھے کوئی اور لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں اس کو کسی اور جہد کی طرف. وہ جہد یہ ہے کہ شیعہ سنی کے اندر اتنی آگ بھڑک جائے کہ لاشیں نکلنا پھر سے شروع ہو جائے، پھر سے وہی فضا جو ہے وہ بن جائے. ہمارا فریضہ بنتا ہے باہر بھی بیٹھ کر کے کہ اس چیز کو برملا کریں، براعت کو، ان کو الگ کرنے کی اور وحدت کی طرف کام کریں، بہت شدت کے ساتھ وحدت کی طرف کام کریں. ہم نے اپنے رابطے کٹ کیے ہوئے، توڑا ہوا ہے ہم نے رابطہ اہل تسنن سے، جو غلط کام کیا ہے ہم نے. نہ وہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کو تیار ہوتے، نہ ہم ان کی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے. کیوں ہم نے بریک کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ، رسول، کعبہ، قرآن ایک نہیں ہے؟ کیا بریلوی اہل بیت کو نہیں مانتے؟ کیا بریلوی زیارتوں پہ نہیں جاتے؟ کیوں ہم نے ان سے رشتہ توڑا ہوا ہے؟ آیا یہ کام پاکستان سے باہر نہیں ہو سکتا اس وقت جہاں پر اتنے سنی اور شیعہ مثال یو کے میں بیٹھے ہوئے؟ ہم نے کوئی کمیونیکیشن کیا ہے؟ ہم نے کوئی کوشش کی ہے یہاں پر؟ اس وقت صرف ہم بیٹھ کر کے نیوز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اگلی کس کی شہادت ہوتی ہے. اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر ان کنٹریز کے اندر کہ یہاں پر بھی ہم کم از کم وحدت کی کو جو دیکھیں. برطانیہ میں، لنڈن میں ایک چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے نا، اگر 5 بندے بھی باہر نکل کے پروٹیسٹ کرتے ساری دنیا میں وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اگر وحدت کی طرف کوئی قدم اٹھائے تو کیا وہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا ساری دنیا کے اندر؟ کیا وہ موٹیویشن نہیں بنے گا دوسروں کے لیے کہ یہاں کے مومنین نے کچھ کیا ہے؟ صرف یہاں چرنے چگنے کے لیے آ کے بیٹھے ہوئے ہو، جب اتنی بڑی مشکل آپ کے وطن پر آئی ہوئی ہے، کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی چینل تک کہ اپنے لب نہیں کھولتا اس کے اوپر. کم از کم وحدت کی بات تو کرو. چلو ٹھیک ہے آپ احتجاج اور یہ سارے کام نہیں کرنا چاہتے، وحدت کی طرف تو قدم بڑھاؤ. ایک پیارا میٹھا پیغام تو بھیجو پاکستان کی طرف کہ باہر شیعہ سنی ایک ہے، آپ بھی ایک ہو جاؤ. ہم ان چیزوں کو حل کرتے ہیں بیٹھ کر کے، اپنے اندر سے ناسوروں کو الگ کرتے ہیں، ہم ایک ہوتے ہیں یہاں پر. لیکن نہیں ہے یہاں پر سمن بکمن امیون سارے بنے ہوئے، ملت بھی سمن بکمن امیون بنی ہوئی ہے، علماء بھی سمن بکمن امیون بنے ہوئے، سب خاموش بیٹھے ہوئے، بس اپنا زندگی گزارے کسی طرح سے. پھر جب ہوگا کچھ وہاں تو صرف روئیں گے، گریا کریں گے، فلاں شہید ہو گیا، افسوس اتنا ہو گیا، اب اتنے مارے گئے. پھر وہی سکور کارڈ چلیں گے سائٹیں بنا کر کے کہ اتنی شہادتیں ہماری ہو گئی ہے. پھر اس کے لیے گدائی کرنے نکل جائیں گے کہ ٹھیک ہے شہداء کے لیے فنڈ کلیکٹ کرتے. یہی کرنا ہے ہم نے. وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ مارے جا رہے تھے تب تم تماشائی بن کر کے بیٹھ کر کے دیکھے تھے، اب جب یہ مر گئے، اب جب یہ اسیر ہو کر کے لوٹ کر کے آئے، تب ان کے لیے تم اب گدائی کرتے ہو، اب چندے جمع کرتے ہو. اس وقت کیا کر رہے تھے جب یہ مشکلات تھی؟ بھی میں چاہوں گی اپنا ویو پوائنٹ دے دیجیے گا، اور آخری جو پوائنٹ پیغام آپ دینا چاہیں وہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ اس وقت جو ٹارگٹ کلنگ میں بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ ہفتے میں کافی لوگ شہید کیے گئے ہیں اور کھلے عام دن دہاڑے شہید کیے گئے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ تشیع کے لیے خطرات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں؟ ہمیں اپنے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے. جہاں جہاں پر بالخصوص تشیع شیعہ جو ہے وہ پاکٹس میں ہے، کم تعداد کے اندر ہے،
دوسرا ایسی کوئی کام نہ کرے جس سے کہ اشتعال اور پیدا ہو، اور اگر کوئی کرتا ہے یہ کام، کوئی عالم کوئی بھی کرتا ہے یہ کام، اس کی مذمت کریں، اعلانیہ مذمت کریں، اور تیسرا وحدت کے لیے کام کریں، جا کر کے ملیں، ایک چہتی کریں، بات کریں، ڈائلاگ شروع کریں۔ بات کرنے سے شیعہ سنی اگر صرف مل کے بیٹھ جائے نا، مل کے بیٹھ جائے، یہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ بہت سی آگ اسی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور اب جو لگا ہے، ہو گیا ہے شروع، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کل صبح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے، دعا کر سکتے کہ ایسا ہی ہو کہ کل صبح سب کچھ ٹھیک ہو جائے، صبح طلوع فجر کے ساتھ، لیکن اس طرح سے سنن الہی نہیں ہوتی۔ جب آگ لگائی، اب اس کے شعلے، اس کے دھوئیں تو اٹھ رہے ہیں۔ اب جتنی کوشش علماء کریں، عوام کریں، مل کر کے کوشش کریں کہ جو پہلے بھی بتایا ہے بار بار، اور اس کو آپ جانتے کہ کیا ہے وہ کوشش، ایک براعت ہے ان سے، بیزاری ہے ان سے، ان ناصروں سے، اور دوسرا وحدت ہے۔ شیعہ سنی مل کر کے ایک ہو کر کے پیغامات دیں، ایک ہو کر کے پیغامات دیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم قتل و غارت نہیں چاہتے، یہ ایلیمنٹس ہیں ہمارے اندر جن کو بیرونی طاقت نے بھیجا ہے، ہم ان سے الگ ہوتے ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارا کتاب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا مسلک ایک ہے، ہمارا دشمن بھی ایک ہے، ہم ایک ہیں، ایک فرنٹ کے اوپر ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو 10 سے 20% چھوٹے چھوٹے فقہی اختلافات ہیں، یہ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جو تفرقے کا نتیجہ بن سکتے ہیں۔ بنیادی اختلافات بھی خلافت اور ولایت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہو جائے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، ٹارگٹ کلنگ کر دیں، نہیں، یہ وہ اختلافات نہیں ہے۔ دشمن یہ کام کرا رہا ہے، اور یہی پیغام ہمیں دینا ہے دشمن کو بھی اور ساری ملت کو بھی، عوام کو بھی، کہ شیعہ سنی ایک ہے، کچھ ایسے عناصر اندر ہیں جن کو ہم الگ کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ اچھا، سید وقت عارف جو ہے جی وہ اور حسنین زیدی جرنلسٹ جو ہمارے ساتھ شامل تھے، ان کا بھی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے اور اتنی خوبصورت گفتگو کی۔ یقیناً اس وقت وحدت کی بہت ضرورت ہے، اور تمام جو اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں جو نفرت اور انتشار کا باعث بنتے ہیں، ان سے ہمیں نفرت کی ضرورت ہے۔ ہمارا دشمن ایک ہے اور ہمارا رب بھی ایک ہے، تو توحید کے سائے تلے، رسالت کے سائے تلے، کلام الہی کے سائے تلے، اور محمد والے محمد کے سائے تلے ہم سب ایک ہوں۔ محبت اور احساس کو اور احترام کو جو ہے فروغ دیں، اور نفرتوں کو جو ہے وہ جو ہے رد کریں اپنی بصیرت سے۔ شیعہ سنی کا کبھی بھی جو ہے جھگڑا نہیں تھا، نہ ہے، اور نہ ہی اس طریقے کی نفرتیں کبھی رہی ہیں۔ ہماری ساری زندگیاں اپنے بہن شیعہ سنی بہن بھائیوں کے ساتھ گزری ہیں۔ ہم میں کبھی آج تک کسی بھی معاملے میں نہ نفرت کا اظہار ہوا، نہ ہی کسی طرح کی جو ہے چپکلش کا اظہار ہوا، بلکہ ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ سگے بہن بھائیوں کی طرح دیا، بلکہ بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر دیا۔ سو یہ جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یقیناً وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، چاہے وہ تشیع میں گھس کر شامل ہو، چاہے وہ اہل سنت والجماعت میں گھس کر شامل ہو۔ سو ہم سب کو بصیرت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اور احساس کی ضرورت ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور امن کو فروغ دینے کی طرف اپنا فرض جو ہے وہ ادا کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔